अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अबवाबुश शहादात, शहादात गवाही से मुतअल्लिक़ अहकाम व मसाइल। शहादत गवाही देने को कहते हैं, यानी किसी इंसान ने जो देखा या सुना उसको सही तौर पर बयान कर दे, इसको शहादत कहते हैं, गवाही देना कहते हैं। गवाही कुरान और सुन्नत से साबित है और अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान पर रहमत करते हुए गवाही को मशरूफ़ फरमाया ताकि लोगों के इख्तिलाफ़ात और खुसूमात का फ़ैसला उसकी रोशनी में किया जा सके। इसी वजह से गवाही को छुपाना और उसे हक़ तौर पर बयान ना करना कबीरा गुनाह है, क्योंकि उससे हक़दार पर जुल्म होता है और ज़ालिम की तायीद होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, कि गवाही को ना छुपाओ और जो बंदा गवाही को छुपाएगा यकीनन उसका दिल गुनाहगार होगा। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की खूबी बयान करते हुए फरमाया कि अला उख़बिरुकुम बिग़ैरिश शुहदा, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन शुहदा गवाह के बारे में ना बताऊं, अल्लज़ी यअती बिशहादतिही क़ब्ल अन युसअलहा, के जो सवाल से पहले ख़ुद गवाही को पेश कर दे। और ये बात सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। गवाही के मुताल्लिक़ चंद अहकाम व मसाइल हम मज़ीद पढ़ेंगे इन उन्वान के तहत, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखें। गवाही सिर्फ़ उसी चीज़ की दी जाए जो इंसान ने अपनी आँखों से देखी हो या फिर अपने कानों से उसने सुनी हो। गैर यकीनी चीज़ों के बारे में गवाही देना ये जायज़ नहीं है। और इसी तरह गवाह वो अमानतदार और दयानतदार हो और दो आदिल शख्स उसके मुतालिक गवाही दें। और अगर कोई झूठा शख्स है वो गवाही देता है, झूठी गवाही देता है, उसको सज़ा देना ज़रूरी है ताकि आइंदा दीगर लोगों के लिए वो नमूना बन जाए। गवाही की कुछ अक़साम हैं। एक होता है कि ज़िना के सबूत के लिए गवाही देना। ज़िना के सबूत के लिए 4 मर्द गवाह होंगे, 4 मर्द गवाह होंगे तो फिर ज़िना की हद जारी होगी। अगर माली मुआमला है तो उसके अंदर 2 आदिल गवाह ही काफ़ी हैं। और अगर माली मुआमले के अंदर एक मर्द के साथ 2 औरतें हैं तो ये भी गवाही दुरुस्त है। और अहकाम के अंदर एक गवाह और कसम से भी फ़ैसला किया जा सकता है। और जो मसाइल औरतों के साथ मखसूस हैं उसमें सिर्फ़ एक औरत की गवाही भी काबिल कबूल होती है, जैसा कि रज़ाअत का इकरार करना। तो ये गवाही के मुतालिक चंद अक़साम थी जो मैंने आपके सामने बयान की। आइए अब हम इब्तिदा करते हैं बाबु कराहियति शहादति लिमन लम युस्तशहद, कि जिससे गवाही तलब ना की जाए उसका गवाही देना मकरूह है। यानी जिससे गवाही तलब ही नहीं की जा रही, अगर वो बंदा गवाही देता है तो ये काम क्या है, मकरूह है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युन नासी खैर, के कौन लोग बेहतर हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे ज़माने के मोमिन अफराद, मेरे ज़माने के मोमिन अफराद, फिर जो उनसे मुत्तसिल होंगे, फिर जो उनसे मुत्तसिल होंगे, फिर ऐसे लोग आ जाएंगे जिनकी गवाही उनकी कसम से पहले और उनकी कसम उनकी गवाही से पहले आएगी। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन लोगों को किन को शुमार किया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को, क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उम्मत के अफजल तरीन अफराद हैं। और अदना से अदना दर्जे का सहाबी भी अफजल तरीन ताबिई से अफजल है। उसके बाद फिर ताबिईन और उसके बाद फिर तबा ताबिईन, उनका मकाम और मर्तबा है। गवाही और कसम ये दोनों अहम और नाजुक ज़िम्मेदारी हैं। अगर झूठी गवाही दी जाएगी तो उसकी वजह से गलत फ़ैसले होंगे और
جو حقدار ہوگا وہ حق سے محروم ہو جائے گا، اور جو حقدار نہیں ہوگا اس کو حق مل جائے گا۔ اور پھر اسی طرح جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، بہت ساری ناانصافیاں ہوں گی، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی شان میں بھی گستاخی ہو جاتی ہے، کیونکہ قسم بندہ کس کی کھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہے۔ اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم یجیء قوم تبدروا، کہ قسم اور گواہی ایک دوسرے سے جلدی آنے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں اس کی اہمیت اور نزاکت کا احساس بھی نہیں ہوگا، بلا تکلف سچی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، خاص طور پر گواہی دیتے وقت جھوٹی قسمیں کھانے میں وہ کسی قسم کا خوف اور ڈر محسوس نہیں کریں گے، وہ قسم کھا لیں گے۔ حدیث نمبر 2363، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام جابیہ میں ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ نے اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اسی طرح کھڑے ہوئے تھے جس طرح میں تمہارے اندر کھڑا ہوں۔ پھر فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا، پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان صحابہ سے متصل ہوں گے یعنی تابعین، پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان تابعین سے متصل ہوں گے یعنی تبع تابعین۔ اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ آدمی گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ اب پیچھے میں نے آپ کو شروع کے اندر صحیح مسلم کی روایت بیان کی تھی، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہتر گواہ کس کو شمار کیا تھا؟ جو سوال کرنے سے پہلے خود آ کر گواہی دے دے۔ اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ گواہی ان سے طلب ہی نہیں کی جائے گی لیکن وہ گواہی دیں گے، اور وہ قسم ان سے مانگی نہیں جائے گی لیکن وہ قسم کھائیں گے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ جھوٹی مراد ہے، جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم۔ وہاں جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ سچی گواہی کے بارے میں، جو انسان نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے معاملہ دیکھا ہے، اس کے بارے میں وہ گواہی دے رہا ہے۔ لیکن یہ شخص یفشو الکذب، جھوٹ عام ہو گیا ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں اپنے عدالتوں کا معاملہ، ہمارے پاس کئی ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جھوٹے گواہ ہوتے ہیں، انہوں نے نہ اس معاملے کو دیکھا ہوتا ہے نہ اپنے کانوں سے سنا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس انداز سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں جیسا کہ بعینی ہی اسی طرح وہاں پر موجود تھے۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے بندہ دوسرے کا حق سلب کر لیتا ہے۔ باب الرجل عنده الشہادۃ لا يعلم بها صاحبها، کہ اگر آدمی کے پاس ایسی گواہی موجود ہو جس کا متعلقہ فرد کو علم ہی نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں آپ گواہی دینا چاہ رہے ہیں اس کو علم ہی نہیں، لیکن آپ کے پاس گواہی موجود ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا کہ بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کا مطالبہ کیا جانے سے پہلے ہی گواہی دے دے۔ اب یہاں پر پچھلے عنوان میں کیا تھا؟ گواہی نہیں دینی، یہاں پر ہے کہ بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کا مطالبہ کرنے سے پہلے گواہی دے دے۔ اب بظاہر یہ دونوں حدیثیں آپس میں کیا ہے؟ معارض نظر آ رہی ہیں، دونوں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں یہ ٹکراتی نہیں ہے۔ جمع کی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت ہے کہ جب گواہی دینے والے کا خیال ہو کہ مجھ پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، یا یہ خیال ہو کہ دوسرے گواہ موجود ہے، اگر میں گواہی نہ دوں تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ گواہی نہ دے۔ لیکن اس حدیث کے اندر ایسے گواہ کا تذکرہ ہے جس کی گواہی نہ دینے کی وجہ سے کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہے، کیونکہ اور کوئی گواہ موجود نہیں، یہ اکیلا گواہ ہے، اور کوئی جو گواہ دوسرے ہیں وہ قابل اعتماد بھی نہیں۔ اور جب مدعی کو معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص میرے حق میں گواہی دے سکتا ہے تو وہ اس سے درخواست بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میرے حق میں گواہی دے، کیونکہ اس صورت میں مسلمان کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حق اس کو دلائے اور اس کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الشہود اس شخص کو قرار دیا ہے کہ جو بندہ بغیر کسی مطالبے کے وہ جا کر گواہی دے دے۔ باب الاشہاد علی الدیون، قرض پر گواہ بنانا۔
جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ گواہی اسلام کے اندر موجود ہے، گواہ بنانے چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ یہاں تک پہنچے، فإن امن بعضکم بعضا، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 282 ہے۔ تو یہ آیت جب یہاں پر پڑھی آپ نے کہ فإن امن بعضکم بعضا، اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جاؤ تو جسے امانت یعنی دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، تو فرمایا اس نے پہلی آیت کو کیا ہے منسوخ کر دیا، یعنی جو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب بھی تم نے آپس میں لین دین کرنا ہے تو پھر کیا ہے لکھ لینا ہے اس کو۔ اگر ایک دوسرے پر تمہیں اعتبار ہے تو پھر کیا ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے بھی معاملہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لکھ لینا زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی بندہ نہیں لکھتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور یہاں منسوخ سے مراد اصطلاحی منسوخ نہیں ہے، اصطلاحی منسوخ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر استثنائی صورت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ استثنائی صورت ہے۔ باب من لا تجوز شہادتہ، کہ کس بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کون سا ایسا فرد ہے کہ جس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر گواہ کی گواہی قبول کی جائے گی یا کوئی ایسے افراد ہیں جن کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو حدیث نمبر 2366 ہم پڑھنے لگے ہیں، شیخ حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ نے اس کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب بن محمد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا خیانت کرنے والے مرد اور عورت کی گواہی قبول نہیں، اور نہ اس کی جسے اسلام لانے کے بعد کسی جرم کی سزا میں حد لگائی گئی ہو، اور نہ اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والے کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو اس روایت کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی کہ کسی خائن وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس نے خیانت کی ہو، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ شخص جو امانت میں خیانت کر سکتا ہے تو وہ گواہی بھی جھوٹی دے سکتا ہے، اور اسی طرح جس بندے کو حد لگی ہو، خاص جرائم کی اس کو سزا لگی ہو، تو اب اس کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، پھر ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، یعنی پھر وہ عادل بن جائے اور اس نے جو پیچھے غلطی کی تھی اس کو بالکل اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ استغفار کر لیے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا ولا ذی غمر علی اخی، کہ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والا، اس کی گواہی کیوں نہیں قبول کی جائے گی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کینے اور بغض کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دے، اس دشمنی کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دے۔ اور یہاں پر حدیث کے الفاظ پر غور کریں، آپ علیہ السلام نے علی اخیہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہاں سے مراد اخیہ کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، کہ اس کو چاہیے کہ وہ کسی کے بارے میں دل میں کینہ بغض عداوت نہ رکھے، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے ذہن میں اپنے دل کے اندر اس طرح کی بات رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بستی والے کے خلاف خانہ بدوش کی گواہی قبول نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خانہ بدوش جو ہوتے ہیں دین اور اخلاق اور کردار کے لحاظ سے عموماً کم تر ہوتے ہیں، اور انہیں علماء کے پاس بیٹھنے اور دین سیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، تو اس لیے زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ گواہی صحیح نہ دیں، اس لیے ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر گواہ قابل اعتماد ہے تو پھر اس کی گواہی کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب القضاء بالشاہد والیمین، اب ہے کہ بندے کے پاس صرف ایک گواہ ہے، کیونکہ گواہ 2 لانے ہوتے ہیں بس اوقات، ٹھیک ہے، اور بس اوقات 4 ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بندے کے پاس صرف یہ مالی معاملے کی بات چل رہی ہے کہ ایک گواہ ہے اور مدعی کی قسم کی بنا پر فیصلہ کرنا۔ باب القضاء بالشاہد والیمین، کہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم کی بنا کے اوپر فیصلہ کرنا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کی قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدعی کی قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 2371 حضرت سرق سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کی گواہی اور مدعی کی قسم کو درست فرمایا۔ یہ جو آخری روایت ہم نے پڑھی ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے پچھلی روایت کے مطابق۔ تو یہاں پر ان روایات کے اندر جو ہم نے سنی یہ بات موجود ہے کہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کیا ہونے چاہیے؟ 2 قابل اعتماد گواہ۔ اگر 2 مرد گواہ نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اگر وہ بھی نہیں ہیں تو مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ اپنا موقف صحیح ہونے پر کیا ہے؟ قسم کھائے گا، اور اس طرح مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر مدعی کے پاس صرف 1 گواہ ہو تو مدعی ایک قسم کھائے گا، اور اس طرح مدعی کا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ اور تابعین میں سے بعض علماء کے نزدیک اس پر عمل ہے کہ حقوق اور مالی معاملات میں 1 گواہ کے ساتھ 1 قسم کی بنا پر فیصلہ درست ہے، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ 1 گواہ اور 1 قسم پر فیصلہ صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ مالی معاملات کس کے بارے میں؟ مالی معاملات یا حقوق جو ہیں اس کے بارے میں ہے، کیونکہ مدعی یاد رکھیں کس کو کہتے ہیں؟ جو دعویٰ کرنے والا ہے، اور مدعا علیہ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب جو بندہ دعویٰ کرتا ہے دلیل اسی نے پیش کرنی ہے نا، کیونکہ دعویٰ اس نے کیا ہے۔ مدعا علیہ وہ دلیل کا محتاج نہیں، وہ صرف کیا ہے؟ قسم کھائے گا، قسم کھا کے اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے۔ باب شہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا، کوئی بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کی کیا وعید ہے؟ اب اس کے اندر جو امام صاحب نے روایات نقل کی ہیں اس عنوان کے تحت، دونوں روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جھوٹی گواہی کھانا درست نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرک کے ساتھ، الاشراک باللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ اس کو کبیرہ گناہ کے اندر شامل کیا ہے۔ حضرت خریم بن فاتق الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، کہ جھوٹی بات سے پرہیز کرو اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ تو یہ دونوں روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کے اندر اس کو شامل کیا ہے کہ کوئی بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ باب شہادت اہل الکتاب بعضهم علی بعض، کہ اہل کتاب کی ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دینا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل کتاب کی ایک دوسرے کے بارے میں گواہی کو معتبر قرار دیا ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کے اندر مجالد بن سعید جو ہے راوی وہ ضعیف ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر گواہی جس کے بارے میں دی جا رہی ہے اگر وہ سچا ہے تو اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات کے اندر گواہیوں کو قبول بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔